कैसे पता चले कि किसी के साथ कोई नफसियाती प्रॉब्लम है या कोई दिमागी बीमारी का मसला है? कैसे अंदाज़ा हो कि जो पास रहने वाला, घर में रहने वाला इस वक्त है, वो चुप चुप खामोश है, तो इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न तो नहीं? और कैसे अंदाज़ा हो कि जो बाहर जाने वाला और देर से आने वाला है, उसके साथ लाइफ में क्या चल रहा है? ये सब बातें और बहुत सी बातें करेंगे आज के इस लाइव शो पर। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज आपके लिए लाए हैं जहां राना और मोहसिन नवाज विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि खुश होंगे और खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, कारवां में शरीक होंगे कि यही तो ज़िंदगी है। बेशक यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की खूबसूरती जो है मोहसिन साहब जी वो तब है जब हम अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सीख लेते हैं। जी। और अच्छा और बुरा इज़ अ वास्ट टर्म ना। अब इसमें बहुत सी अच्छाइयाँ भी आ जाती हैं और बुराइयों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बुरा समझते हैं, लेकिन दरअसल वो कोई बीमारी हो सकती है। और ये एकदम से मेरे ज़हन में इस वजह से आया क्योंकि अपने प्रोग्राम का आगाज़ इतना खूबसूरत किया कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में किसी भी शख्स के साथ कोई ज़हनी मसला है। कई दफ़ा कोई डिप्रेशन में मुब्तला होता है और हम उसे सुस्त समझ रहे होते हैं क्योंकि वो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। फ़र्क ये है कि सुस्त वो है जो काम करना नहीं चाहता, और जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो काम करना चाहता है पर उसके पास एनर्जी नहीं है। कई दफ़ा कोई आइसोलेटेड होता है और हम उसे रूड समझने लगते हैं, हम उसे एटीट्यूड वाला समझ रहे होते हैं, हालांकि वो अपने आप को दूसरों से अलग थलग करके अपने अंदर की दुनिया में इस कदर परेशान और बदहाल होता है कि वो दुनिया को फेस ही नहीं कर पा रहा होता। कई दफ़ा कोई एंगर के इशू या किसी ऐसी दिमागी बीमारी में मुब्तला होता है जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और बार बार उसको एंगर के एपिसोड्स का सामना होता है, लेकिन हम उसे बदतमीज़ समझ रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शख्स ओवर थिंकर होता है और हम उसे इंटेलिजेंट समझने लगते हैं और हम सोचते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा गहराई में जाके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये कोई बहुत ही गज़ब का ज़हीन है जो उसके सारे पहलुओं पर इतना ज़्यादा सोचे चले जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो शक्लें हैं हमारे रवैयों की, हमारे बिहेवियर्स की, तो हम इसमें कई दफ़ा बीमारियों को नहीं पहचान पाते। और ये हमारे जैसे बहुत सारे रवैयों के अंदर ये चीज़ देखने में आती है कि किसी एक रवैये के पीछे छुपी हुई कोई बीमारी होती है। मसला एडिक्शन का होता है, हम उसे कई दफ़ा आदत समझने लगते हैं। और हम सोच रहे होते हैं कि ये समझाने से समझ जाएगा, ये ऐसी इसने आदत सी बना ली है। लेकिन उसके पीछे जो बीमारी चल रही होती है वो एडिक्शन की चल रही होती है। या हम बिगाड़ भी कभी समझते हैं बहुत बिगड़ा हुआ है, लाड प्यार बहुत मिला है जी, या बहुत आज़ादी मिल गई है। एडिक्शन के पीछे बहुत कॉमन मोहसिन साहब आपने जी आपका तो बहुत ज़्यादा तजर्बा है मेरे से, मतलब मेरे बचपन से आप काम कर रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि काफ़ी अरसा हो गया मैंने लोगों को ये नहीं याद, अपने व्यूवर्स को कराया था तो मैं आज ये भी करा। लेकिन आपने देखा होगा कि यूजुअली जो एडिक्ट्स हैं उनको हम यही समझते हैं कि बिगड़े हुए माहौल के बच्चे हैं, आज़ादी बहुत मिली है जिसके नतीजे में फिर आप ये नशा करते हैं। जी 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 ऐसे ही नशे के मरीज का दोस्त नशे का मरीज ही क्यों बनता है? अगर कोई टूटे हुए दिल के साथ है तो वो किसी टूटे हुए दिल वाले के ही करीब क्यों होता है? मोहब्बत में नाकामी वाला मोहब्बत में नाकाम शख्स की कुर्बत या दोस्ती में क्यों चला जाता है? इसके पीछे जो बहुत बड़ी वजह है वो हमारे दिमाग का जानी पहचानी चीज़ों को, जानी पहचानी सिचुएशंस को फेस करने वाले लोगों से कंफर्टेबल होना और उन्हें कबूल करना है, भले ही वो हमारे लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। क्योंकि दिमाग रेजिस्ट करता है ऐसी चीज़ों को जो उसके लिए फेमिलियर नहीं होती। इसीलिए तो नए इरादे और जो नई प्लानिंग्स हैं उन पर हम पूरा नहीं उतर पाते क्योंकि वो हमारे दिमाग के लिए अजनबी होती हैं। उस चेंज को हमने देखा नहीं होता तो दिमाग को कोई थ्रेट या ख़तरा महसूस होता है उससे। जबकि जानी पहचानी किसी सिचुएशन से गुजरने वाले फ़र्द को हमें लगता है कि ये भी वैसा ही है जैसे हम हैं, तो हम जल्दी से उसकी कुर्बत की आगोश में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। और एक मज़े की बात ये भी है कि जब क्योंकि कॉमन कॉन्सेप्ट यही है ना कि हर टूटा हुआ जो शख्स है
وہ کسی دوسرے ٹوٹے ہوئے شخص کے ساتھ زیادہ جلدی کنیکٹ کرتا ہے اور آبزرو بھی یہی کیا جاتا ہے. اب ایسے میں ہی اگر کہیں پہ نشہ بھی آ گیا تو اب وہ بیماری والا کانسیپٹ تو دور تک بھی کہیں نہیں ہے نا. تو وہ جو ریزننگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں نا, تو اس کو جو چیز جوڑتی ہے وہ بس یہی ہے جو ہم کوئی کیمیکل کا یوز کرتے ہیں. تو بڑا ایک دھچکا سا لگتا ہے ہمارے مریضوں کو یا ایڈکشن میں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی سائنٹیفکلی پروون کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کا کسی سے دل ٹوٹا اور اس کے جواب میں آپ نے کسی کیمیکل کا یوز شروع کیا. تو یہ پیشنٹس کے لیے بڑا دھچکا ہوتا ہے اور ان کی فیملی کے لیے بھی, کیونکہ فیملیز ایسے ہی محسن صاحب باتوں میں نا ایسے انسیڈنٹس میں اس کو کور کر رہی ہوتی ہے کہ بچپن میں اصل میں سے پیار نہیں ملا تھا, پھر ایک لڑکی زندگی میں آ گئی, وہ اسے چھوڑ گئی, بس تب سے بچہ ہمارا بہت دکھی ہے, بیماری وغیرہ کچھ نہیں ہے, بس ہم اس کو کوئی اچھی سی پارٹنر ڈھونڈ دیں گے تو یہ بڑا خوش ہو جائے گا. بالکل بالکل. بچوں کے لیے ہم بہت کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے لیے کچھ چھوڑ کر جانے کا پلان کریں تو بات بنے. اپنے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا روپیہ پیسہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کیسے کام آئے گا, تو پھر کیا ایسا چھوڑا جائے جو کہ ہمارے کام آئے؟ ہمارے نظریات, ہماری بیسٹ پریکٹسز, ہمارا کائنات کو خوبصورت بنانے میں کنٹریبیوشن, ہمارا کوئی سٹارٹ کیا ہوا پروجیکٹ, ہماری کسی کی بدلی ہوئی زندگی, اور ہمارا کیا ہوا کوئی ایسا کام جو کہ یاد رکھا جائے. اور پھر آج کل کے دور میں اپنے آپ کو باقی رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مشاہدات, اپنے تجربات اور اپنے نظریات کو قلم بند کر سکتے ہیں, عکس بند اور صدا بند کر سکتے ہیں ویڈیوز کی فارم میں, اور ان سب کو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے. اچھا, ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے محسن صاحب کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ واقعی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اور یہ وہ سوچ ہے میرا خیال جو ہم سب انسانوں میں ہونی چاہیے. یعنی ہم پیچھے جو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ جائیداد یا کوئی اس طرح کی ہمیں فکر ہوتی ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اس سے بس وہ 1 2 3 لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ویڈیو کلپس, ایجوکیشن, جسے صدقے جاریہ کا بھی نام دیتے ہیں نا, ہم کوئی ایسا کام کر جائیں آپ جس سے کہ پھر لوگ آپ کو بعد میں یاد کریں اور اچھے الفاظ میں یاد کریں, اور رہتی دنیا تک پھر آپ کو اس کا اصالِ ثواب بھی ملتا رہے. تو ون شوڈ بی تھنک اباؤٹ اٹ کہ آخر میں ایسا کیا کروں, اور اگر میں کر رہا ہوں تو پھر میں اس میں اور مزید بہتری کیسے لے کے آؤں. یعنی پرپز ہونا چاہیے. کتنا خوبصورت آپ نے بات کہی کہ اس کو مزید ایلیبوریشن کے ساتھ سمجھا جائے. بالکل. اور اس میں یہ محسن صاحب کہ اب ہم دیکھیں نا تو دنیا میں ہم مور دین 100 ویز کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو میرا خیال ہے آج کے دور کے انسان کو, آپ پلیز اپنی رائے بھی دیجیے گا, کہ آج کے دور کے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن ہے. یعنی امن و امان. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم کسی کی خدمت سمجھتے ہیں کہ کچھ کر کے ہی ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ نہ کر کے بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں. مثلا کوئی فساد نہ کر کے, کوئی افواہ نہ پھیلا کے, کوئی کسی کی زندگی میں پرابلم پیدا نہ کر کے, کوئی غلط مشورہ نہ دے کے, اور کسی کے لیے کچھ ایسا نہ کر کے جس کے کرنے کا اس کی زندگی میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. اس سے بھی ہم امن کے حصے دار بنتے ہیں. بالکل. جب آپ پارٹ نہیں بنتے, اس ڈسٹریکشن کا پارٹ نہیں بنتے ہیں, اس نیگیٹیوٹی کا پارٹ نہیں بنتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ محسن صاحب ایک بڑا آسان سا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ when you start taking care of yourself, your thoughts, کہ آپ اپنی منفی سوچیں جو ہیں اگر آپ انہی پہ کام, کیونکہ فساد تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا. کسی ایک کی منفی سوچ جو ہے وہ کئی دوسروں کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے. تو جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں, اپنی سوچوں پہ کام, اپنی سوچوں کی ذمہ داری, اپنی ذہنی جسمانی صحت کی, تو سمجھیں کہ ایک جو فرد ہے نا اس معاشرے کا, اب وہ بہتر ہو گیا. تو بات جو ہے وہ تو اپنی ذمہ داری سے شروع ہوتی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ they was just trying to be very dedicated, لیکن اپنے مسائل ان کے بے حد ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے اکثر ہم شو میں بات بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سوسائٹی کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے جو بھی ان کا سوشل سرکل ہوتا ہے بڑے یوزفل ہوتے ہیں, بڑی واہ واہ ہوتی ہے ان کی, لیکن اپنے لوڈ ون کے لیے
وہ کوئی اچھا تاثر نہیں رکھتے ہیں ان کے لفظ ون. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ہر خبر بھی وہیں سے ہی لینا چاہتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک خیال سوچا کہ میں نے سوچا کہ کوئی بالکل چونکا دینے والی پاکستان کے بارے میں کسی خبر کو، کوئی ریسرچ کو میں جیمنائی سے کہوں کہ مجھے ڈھونڈ دے. جی. چنانچہ جیمنائی نے ایک خبر نکال کے دی. اچھا جی. اور وہ خبر یہ تھی کہ لاہور میں فضا میں اڑنے والا رکشہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا. او مائی گاڈ. اور اس میں یہ تھا کہ وہ ایک رکشہ جس میں کوئی 3 سواریاں سوار تھیں جی. وہ زمین سے 3 فٹ اوپر ہوا میں اڑتا ہوا منزل تک پہنچا. جی. میں بڑا حیران ہو گیا. اچھا. میں نے کہا کہ میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں مجھے نہیں پتا چلا. اچھا. مجھے پتہ نہیں چلا. تو یہ اتنی بڑی خبر آ گئی اور اڑنے والے رکشے آ گئے. میں نے چٹکی کاٹی تو وہ چٹکی کا بھی محسوس ہوا. اچھا بعد میں نے اسی خبر کو واپس جیمنائی کو پوچھا کہ میں نے کہا اس خبر کی مزید تفصیلات دو. آپ نے یہ نہیں کہا ہوش میں ہو؟ میں نے کہا کہ کس دن یہ واقعہ ہوا، کہاں ہوا، کس روڈ پر ہوا، رکشے کا پرسن کا نام بتاؤ اور اس کا ریفرنس نمبر حوالہ دو. اس نے جواب دیا کہ نہیں سوری یہ غلطی سے خبر آ گئی ہے. کیونکہ ہاں کہتے کہ کیونکہ مختلف اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو میں نے تو ایک دلچسپ سی خبر، آپ نے چونکہ کہا تھا کہ کوئی حیران کرنے والی دلچسپ سی خبر مجھے چاہیے تو میں نے وہ خبر آپ کو بنا کے دیا. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوف. مطلب اب آپ یہ دیکھیں محسن صاحب، آپ نے تو خیر پوچھا ہی اس سے وہ تھا جو کہ کوئی اتنا رسکی نہیں تھا کہ مجھے حیران کن دو، مگر اس نے واقعی حیران کر دیا. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اڑنے والا تو چلیں نیوز ہے کہ ان قریب اڑنے والی جو کاریں ہیں وہ بھی آئیں گی جو کہ تھوڑے ہی وہ جو کلومیٹرز ہوتے ہیں نا قریب قریب کے علاقوں میں بس وہ ٹیکسیز اور یہ ہاں ایگزیکٹلی. لیکن وہ رکشہ ہی ڈائریکٹ اڑ جائے اور وہ بھی چیچی جس میں 6 سواریاں بیٹھتی ہیں. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ کئی دفعہ ہم صحت کے بارے میں مشورہ وہاں سے کر لیتے ہیں. اب اس میں میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس خبر سے پہلے بھی میری یہی روٹین رہی ہے کہ میں کسی بھی ایک نیوز کو ایک رزلٹ سے پر اس کے ساتھ ایگری نہیں کر جاتا. میں اس کو مختلف سرچ انجنز پہ یا اس کے حوالوں کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ پھر ذرا چھان بین کرتا ہوں. اس سے پھر صحیح آپ طے تک پہنچتے ہیں. تو کسی بھی خبر کو سچا مان لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پھر آپ تحقیق کی چھلنی سے بھی چھان لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے بعد یعنی تحقیق کیا کہتی ہے. ویسے تسلیم سے پہلے تک تحقیق ہے، تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے. واصف علی واصف صاحب نے کہا. خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات. تو تسلیم اور تحقیق دونوں آپس میں جڑے رہتے ہیں. سو تحقیق سے جڑے رہنے سے ہی تسلیم کی راہ بھی یعنی پہلا درجہ تحقیق کا ہے، پہلا درجہ تحقیق اور پھر تسلیم ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا محسن صاحب کہ بہت سارے لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب وہ کوئی بھی اپنی فزیکل ہیلتھ ریلیٹڈ سمٹمز کو مینشن کرتے ہیں جیمنائی پہ یا گوگل پہ، اور اس کے بعد وہ جو بھی، کیونکہ اس نے تو اپنی ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے نا، تو ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہوئے اس کے پاس جو بھی موجود ہوتی ہے انفارمیشن وہ پریزنٹ کر دیتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ اسی سے ہی بس کنسلٹ کر کے اپنی کوئی دوائی شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی اور اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کے بعد پھر فائنلی وہ ڈاکٹر پہ رجوع کرتے ہیں. آج کل بہت زیادہ وزن کم کرنے پر بھی لوگ اچانک سے وزن کم کرنے والے انجیکشن دوائیوں کا ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر ہی استعمال شروع کر دیتے ہیں. جی جی. اس طرح کا کوئی اپنی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کئی دفعہ آپ کا پروفائل دیکھنے کی ضرورت ہوگی. کئی دفعہ یہ دیکھنے کا ہوگا کہ اس دوائی کی جو آپ ڈوز کو شروع کرنے والے ہیں وہ ڈوز آپ کے لیے رائٹ ڈوزیج اس کی کیا بنتی ہے. کئی دفعہ کوئی دوائی کی ٹائپ ہوتی ہے تو آپ کو اپنی جو اپیرنس ہے یا یعنی آپ کی لکس ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر تو اس کا تعلق لباس سے ہے تو جیسا مرضی کریں، لیکن اگر اس کا تعلق کوئی اندرونی نظام سے ہے تو پھر اس کے ماہرین سے مشورہ کرنا ضروری ہو جائے گا. کھلواڑ نہ کریں پلیز. ایسے ہی. اچھا محسن صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے، میں ابھی کچھ دن پہلے ہی سوچ رہی تھی جب میں سوشل میڈیا پہ جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی 3rd اور 4th سیلیبریٹی جو ہے نا اس کے وزن میں نمایاں کمی ہے. صحیح.
اچھا وہ اب کوئی اینکر ہو یا کوئی نیوز اینکر ہو یا کوئی مارننگ شو ہوسٹ ہے تو بہت چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان قریب جس چیز کی ہمیں ایڈکشن کی خبر ملے گی نا وہ یہ ویٹ لاس کے میڈیسنس ہیں اور انجیکشنس ہیں. یہ اس پہ اتنی ڈپینڈنسی ہو جائے گی کیونکہ اٹ کین بی سو ایڈکٹیو. یعنی آپ یو جسٹ ہیو ٹو مینٹین یور سیلف اور اس پہ ایک سرٹن ایک اس کے بی ایم آئی کے لیے ایک سرٹن ویٹ مینجمنٹ کے لیے آپ اسے بڑا ہی شارٹ کٹ ہی ہے نا ایک حساب سے, کیونکہ آپ لائف سٹائل چینج پر جب نہیں جائیں گے ہاں اس کے ساتھ سیٹ چاہیے. سیٹ یعنی وزن کم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے لائف سٹائل چینج ہے. جنک فوڈ کو خدا حافظ کہنا ہوگا. آپ کو روزانہ کوئی 20 سے 25 منٹ کی فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہوگا. آپ کو سٹریس کو مینج کرنا ہوگا کیونکہ اس میں بھی آپ زیادہ کھاتے ہیں. اور آپ کو اگر کوئی آپ کی جینیٹک کوڈنگ پیچھے سے ڈائبٹیز کی, بلڈ پریشر کی جینو ٹائپ آپ کا ایسا ہے تو اس صورت میں اپنے پروفائل پہ بھی نظر رکھنا ہوگی تاکہ اگر پیچھے کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ قسم کی, ان ڈائگنوزڈ قسم کی کوئی ڈائبٹیز کی ٹائپ چل رہی ہے تو پھر اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اینڈوکرینالوجسٹ یا ڈائبٹالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ قبل از وقت اس چیز کو, ضرورت کو پہچان سکیں. لیکن یہ ایک اسکل سیٹ ہے جس کو جان لینے کے بعد آپ جب اکٹھا اپلائی کریں گے تو تب اس کے نتائج ہوں گے. کسی ایک چیز کو پکڑ کے جیسے صرف آسان سمجھ کے کسی ایسی دوائی کا استعمال کرنا شروع کر دینا, کیونکہ ایکسرسائز جو ہے وہ انرجی مانگتی ہے, وہ ڈسپلن مانگتی ہے, ریگولیرٹی مانگتی ہے, ہمت مانگتی ہے, بیڈ کو چھوڑنا مانگتی ہے, موبائل بھی چھوڑنا پڑتا ہے. بالکل بالکل محسن صاحب, ابھی آپ کو یاد ہو تو ایک دور میں لائپوسیکشن کا بہت کام ہو گیا تھا جی, اور اس میں وہ بس جی بڑا آسان ہے کہ آپ اپنی فیٹس, اور پھر اس کے بعد جب کڈنی فیلیئرز اور ہارٹ فیلئر کے کیسز سامنے آئے تو وہ پھر ڈاکٹرز نے اس کو سختی سے منع بھی کیا ان کیسز میں, سوائے جس میں کہ وہ پھر ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے. لیتے ہیں ایک بریک, واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کا سلسلہ چلائیں گے. آئیے شوق سے جوائن کیجئے ولنگ ویز کا یہ فورم کہ یہ آپ کا ہے اور یہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی سے قریب ترین اور آپ کے پیاروں کی باتیں ہوتی ہیں. بات اس وقت ہوگی اپنے مہمان سے اور کریں گے ڈسکس اس چیز کو جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور بہت دفعہ ہمارے لیے ایک خاص پوسچر میں, ایک خاص انداز میں ہی بیٹھے رہنے میں ہم کچھ جم سے جاتے ہیں. تو ہم اپنے آج کے مہمان جو شخصیت ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عابد حریف آوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ گزشتہ 31 برس کا 31 ایئرس سے فزیو تھراپی کے فیلڈ میں بہت ہی نمایاں نام ہیں اور انہوں نے اس ساری 3 دہائیوں کے عرصہ میں بے شمار لوگوں کے ساتھ کام کیا اور بڑی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں خود بھی, اور ایک وسیع و عریض تجربے کے ساتھ ہمیں آج یہ بتائیں گے کہ کیسے لوگ جب آتے ہیں اور ان کے پاس تو کس کس طرح کے مسائل کے ساتھ یہ ان کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عابد حریف آوان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر کس طرح کے مسائل لوگوں کے دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ ہاں محسن بھائی, پیشنٹ تو ڈفرینٹ ٹائپس کے آتے ہیں لیکن جو ہمارے پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو بیک ایک کا اور نیک سے ریلیٹڈ پرابلمس کے آئیں گے. ٹھیک. اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے اور اسکرین ٹائم زیادہ ہوا ہے, لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز, اور جاب بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ تر آئی ٹی ریلیٹڈ ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی جاب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا سارا دن اسکرین کے آگے گزر جاتا ہے بیٹھتے ہوئے جی, اور ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی. اور وہ تو چلو پروفیشنل ہیں, چلو انہوں نے کسی وجہ سے بیٹھنا ہے. ہمارے آج کل چھوٹے بچے ہیں, گھر کی خواتین ہیں, بچہ رو رہا ہے اسے فون دے دیا, وہ سارا دن فون لے کر بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم نے ایسے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کی گردن جو ہے نا وہ بالکل سر آگے کو موو کیا ہوتا ہے, اور اس کے لیے اب ایک نئی ٹرم آئی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں ٹیکس نیک پوسچر, یعنی کہ اس میں آپ کی گردن ایسے ہوتی جیسے آپ کا سر جو ہے وہ آپ کی باڈی سے بالکل ہی آگے کو جا رہا ہے.
تو یہ زیادہ ٹائم بیٹھنے سے، اسکرین ٹائم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے اسکرین ٹائم کو کم کریں اور اپنا پوسچر کو ٹھیک رکھ کے اپنا موبائل وغیرہ استعمال کریں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. جی سر. جب کوئی اس طرح کے پرابلم میں آپ کے پاس آتا ہے تو لوگوں کے اندر اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کتنی ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ اپنی ایک عادت یا علت ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں اور اس کو چینج کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور فون سے جدائی، سکرین سے دور ہونا بڑا مشکل کام ہے. بہت مشکل. سر یہ علت چینج نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ جب میں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا اور میں بھی اپنے فون پہ مصروف ہوں ساتھ، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ تو اس وقت ایسا ہے کہ آپ بچے سے فون لے لیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. ایون چھوٹے بچوں میں اس وقت آٹزم جو ہے نا وہ بہت پھیل رہی ہے، اور اس کا بھی جو ایک مین کاز بن رہی ہے وہ اسکرین ٹائم ہے. اسکرین ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا، جو دکھاتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے جی وہ چیخ رہا ہے اس کو فون دیتے ہیں وہ چپ کر جاتا ہے، اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں آپ جو مرضی کر رہے ہیں وہ ٹینشن نہیں دیتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے فون میں مصروف ہے. اور یہ فون اس وقت سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے ہمارے بیماریوں کی. مسکولوسکیلٹل اور جو سائیکولوجیکل ہیں، یہ ساری پرابلم اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو رہی ہیں. جی سر. کتنا عرصہ لگتا ہے ڈاکٹر عابد حریف اعوان پھر ایسے کسی پوسچرل چینج سے متاثرہ کسی کی نیک کو ٹھیک ہونے میں یا کسی کے بیکک پرابلم کو ٹھیک ہونے میں کتنا ایک وقت درکار ہوتا ہے؟ سر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو پرابلم ہے اس کا ایکسٹینٹ کتنا ہے، کب سے اس کو پرابلم ہے. ہمارا جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو اگنورینٹ ہوتے ہیں نا وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں ہوتے ہیں. پین سٹارٹ ہوئی، اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے، کچھ نہیں ہوا دبا لیا، کر لیا، گولی لے لی. یہ جب تک اپنی ڈیلی لائف سٹائل میں ہنڈرنس نہیں نہ آتی روز کے کاموں میں، تب تک ہم کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے نہیں ہیں. اور جب تک وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں جی کہ آپ کو کم از کم اتنا عرصہ ہو گیا. وہ کہتا نہیں جی یہ 4 ہفتے ہوئے ہیں. پھر ہم اسے بتاتے ہیں کہ 4 ہفتے سے آپ کی جو ڈیلی لائف ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. اب آپ کو روزمرہ کام کرنے میں تکلیف ہے، درد ہو رہی ہے، تو آپ آ رہے ہیں. پھر وہ بتاتا ہے ہاں جی یہ تو پچھلے 1 سال سے تھی، ہلکی پھلکی چل رہی تھی. تو اب جتنا وہ سیویرٹی ہوگی اتنا ہی اس کو ٹائم ریکوائرڈ ہے. اگر ویری بگننگ میں آپ آ جائیں یا کسی سے پراپر گائیڈنس لے لیں تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ ڈیولپ ہوں گی ہی نہیں. اگر میرے پاس ایک پیشنٹ آتے ہیں اور یہ ڈیولپ ہوں گی ہی نہیں تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چند ایک کوئی 5-7 ایسی کیا چیزیں آپ بتائیں گے کہ جو لائف سٹائل کے اندر تبدیلی پیدا کر لی جائے تاکہ ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہی نہ ہو؟ سر دیکھیں جو مین ریزن ہے وہ کیونکہ سکرین ہے، اور سکرین کو یوز کرنے کا طریقہ ہے. ہم نارملی بیٹھے ہوتے ہیں، فون پکڑ کے فون یہاں پہ رکھتے ہیں، گردن نیچے کر کے یہ ہم اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو آپ کی گردن کے پچھلے مسلز ہیں وہ کنٹینیوس اسٹریچ میں رہتے ہیں. مسل جو ہیں وہ آپ کے الاسٹک ٹیشوز ہیں، اور اگر ایک الاسٹک کو کنٹینیوسلی کھینچ کے رکھیں تو اس کی اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے. اس چیز کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں آپ سارا دن فون استعمال کریں، ہم آپ کا فون نہیں منع کر رہے، لیکن فون کو یہاں پہ سامنے رکھ تاکہ آپ کو گردن نیچے نہ جھکانی پڑے. جیسے جیسے آپ گردن کو آگے جھکاتے ہیں نا تو آپ کا جو ہیڈ کا ویٹ کا امپیکٹ ہے وہ ملٹی پلائی کرتا ہے. سیکنڈلی ہم لیٹ کے فون کرنے کے استعمال کرنے کے بہت عادی ہوئے ہیں. سر کے نیچے 2 تکیے رکھتے ہیں اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم انہی کو ایک روک لیں تو اسی سے ہم اپنے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. جی بھائی. کوئی روزانہ ایسی کون سی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کی کا کوئی سیٹ ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ یہ ہے سر جن کا ٹائم ہے نا سارا دن انہوں نے کمپیوٹر پہ ہی رہنا ہے 8-10 گھنٹے، تو وہ اگر 1-آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد سمپل اپنی گردن کو دائیں بائیں موو کر لیں، اوپر نیچے کر لیں، یہ جیسے دائیں بائیں موو کریں تو اس سے کچھ حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے. میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا، اس نے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سسٹم میں انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایوری 30-35 منٹ کے بعد ہماری اسکرین آف ہو جاتی ہے اور 2 منٹ کے بعد وہ اسکرین دوبارہ آن ہوتی ہے. اگر ہم کوئی اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کر لیں تاکہ ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا جی اب اسکرین آف ہو گئی ہے تو اب ہم نے جناب تھوڑا سا ایکٹیویٹی کر لی.
लोड शेडिंग भी लेकिन इसी ये हम सिलसिले गाइड की कड़ी करते, लगती है। सॉरी, मैंने कहा लोड शेडिंग को भी इसी सिलसिले की कड़ी लगती है, जैसे थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बीच में ब्रेक आता है ना आजकल, लेकिन नहीं लोगों सर, ने नहीं, उसका भी लोड इंतजाम शेडिंग किया होता है। अच्छा, सोलर पैनल पे भी मुझे मोबाइल लगता है बंद इसी नहीं वजह होता। से ही उन्होंने कह दिया है, क्योंकि लोग अब लोड शेडिंग के बाद शिफ्ट हो जाते थे सोलर पे, जी, तो मुझे लगता है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि सोलर पे भी नहीं, आप उस पे भी ब्रेक लें। अब आपको पता है ना, उस पे भी जरा थोड़ा टैक्स नहीं, लग ये रहा है। मुनासिब रहेगा सर कि लोड शेडिंग के बजाय ना डाटा शेडिंग किया करें, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर 10 मिनट अच्छा बोला दैट्स गुड। जी, डाटा शेडिंग है ना। डाटा शेडिंग होनी चाहिए। तो डॉक्टर आबिद हरीफ अवान, बहुत शुक्रिया। आपके नाम में जो हरीफ है, इसकी जी मसलहत भी जाते जाते बताते जाइए कि ये हरीफ नाम का जो हिस्सा है, तो इससे जी, कभी किसी के साथ आपका कोई हरीफ होने का रिश्ता तो नहीं कायम हो जाता? सर हम लोग जो है ना वो अखबारी बातों पे जाते हैं, क्योंकि हमारा अखबार बताता है पाकिस्तान और इंडिया दो रवायती हरीफ, ठीक है। तो अच्छा, हरीफ डजंट मीन कि हरीफ दुश्मन होता है। ठीक, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपके मुकाबले में मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो हम एक दूसरे के रफीक है। कंपटीटर हैं। हाँ, कंपटीशन हेल्दी होता है, जी जी ठीक है। जी, ये हमने उसको दुश्मनी बना दी, हर कोई दुश्मनी बताता है कि हरीफ दुश्मन होता है। बिल्कुल सही। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव टू द पॉइंट हेल्पफुल गुफ्तगू आपने की। खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर आबिद हरीफ अवान से हमारी बातचीत हुई, और बड़ी अहम बातचीत कि डाटा शेडिंग भी बड़ी ज़रूरी है। मैं एक मुहसिन साहब पिक्चर देख रही थी। जी, मैं समझा आप कहने लगे कि मैं आपके साथ एक पिक्चर ले लूं। वो तो मैं लेती ही रहती हूँ, अभी अभी ज़िशान साहब हमारी पिक्चर ले सकते हैं मोहसिन साहब। अच्छा अच्छा, और मैं एक BBC वर्ल्ड ने एक पिक्चर बताया कि 20 जो जेंजी है ना, वो 20 साल बाद कैसे दिखेगी। जी तो एग्जैक्टली जो भी डॉक्टर साहब ने पोस्चर बताया ना कि वो थोड़ा कंधों से आगे निकला होगा नेक उनका, ठीक। तो वो एग्जैक्ट वही पिक्चर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वेट लॉस होगा इनका, बहुत रखेंगे अपना वेट को, बहुत कम पे रखेंगे, ठीक, और इनका जो पोस्चर है बॉडी का वो बेंड होगा। तो मेरा ख्याल है कि फिर वो शुरुआत तो हो चुकी हुई है, और वेरी अनफॉर्चुनेट जेंजी इसका विक्टिम है, जी क्योंकि इफ़ दे विल नॉट वर्क ऑन देयर लाइफस्टाइल, जी, तो फिर इसी पोस्चर के साथ ही वो नानियाँ दादियाँ दादा नाना बन जाएंगे। और कहेंगे कि माजी का इंसान भी अजीब होता था, सीधा होता था। हाँ, पता नहीं कैसे सीधे होते थे, मेरे दादा बहुत सीधा चलते थे। मेरी नानी और थे भी सीधे साधे। हाँ, और मेरी नानी भी इतना सीधा चलती होती थी, और ओवरवेट 80 kg की नानी होती थी मेरी। लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो नानियों दादियों की भी बातें होंगी, और खाला और खालू की बात भी होगी। वेलकम बैक, आइए और हमारे इस शो को ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, मोहसिन नवाज और जहाँ आ रहा। राना के साथ। राना भी नाम में आप कभी बोलती हैं, कभी नहीं बोलती? हाँ, बस मोहसिन साहब वो कभी कभी जब मैं बहुत थकी होती हूँ तो मैं राना स्किप कर जाती हूँ। आप जात पात में यकीन रखती हैं? मैं बहुत, अच्छा, हाँ, फर्क पड़ता है? नहीं मतलब यकीन इज नॉट इन दैट सेंस, सारे ही बहुत बेहतरीन लोग हैं, मगर ये एक आइडेंटिटी है, और बस ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी, क्योंकि ये मेरे फादर का है, ये मेरे बचपन का नाम है, ठीक तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक, पूरा नाम उन्होंने कुछ सोच के ही मुझे दिया होगा ना, जी ये जी, उनकी मोहब्बत है एक्चुअली। पहली मोहब्बत जो माँ बाप मेरा ख्याल है दुनिया में आने के बाद बड़े दिल जज्बे और प्लान से करते हैं, वो बच्चे को नाम देना भी है ना, जी जी। तो फिर मैं उसे ओन करती हूँ। कई दफ़ा कोई हमें कुछ काम कहता है, जी, पैसे मांगने से लेके किसी और ऐसे काम तक जो हमारे करने का होता नहीं, तो हम समझते हैं कि हमें फौरी तौर पर ही उसको कोई हाँ या ना करनी है। हाँ, अगर हम उस मौके पे कोई 24 आवर्स का टाइम उससे बाय कर लें, यानी जब कोई हमसे पैसे मांगे तो हम उससे वक्त मांग लें, जी, तो जब हमसे कोई हमें काम कोई कहे तो हम उससे इंतज़ार करने का कहें, तो ये जो 24 घंटे होंगे ये हमें बेहतर फैसले की तरफ ले जाएंगे, और हम उसमें यस या नो करते हुए जो भी करने वाले हैं उसका नफ़ा नुकसान अच्छी तरह से सोच लेंगे। बिल्कुल। पैसे मांगने का रिवाज लोगों में काफ़ी ज़्यादा होता है। उधार मांगना लोग बाज़ औक़ात अपने मसले का हल समझते हैं। ऐसे में
جب کوئی آپ سے پیسے ادھار مانگتا ہے تو اس سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جب اسے واپس کریں گے تو آپ کے واپس کرنے کے لیے اس کا انتظام کیسے ہوگا. یعنی کیا ایسی پلاننگ ہے جس کے تحت ان پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا جب آپ واپس کرنے لگیں گے. جی. جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ فکر نہ کریں جی. تو اس بات کی ضرور فکر کیا کریں, کیونکہ یہ وہ آپ کو دراصل فکر سے نہیں غور و فکر سے منع کر رہا ہے. سو بیوٹیفل, ونڈرفل. تو آپ کو کسی سے اگر اس کو آپ سے پیسے مانگنے سے کوئی جھجک نہیں ہے تو آپ کو اس سے سیکیورٹی مانگنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا کام تو آپ اس سے اس کی کوئی سیکیورٹی مانگ لیں, کسی تحریری یا چیک کی صورت میں یا کسی گواہی کی صورت میں. بالکل. پھر ایک اور چیز جو بہت کارآمد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سوشل لائف کے اندر ہیں, تو اگر ہم کسی کے لیے کوئی ایسی ہیلپ کرنے کے لیے جو کہ کسی نے مانگی ہے اگر آمادہ ہیں تو ہم کوئی ایسی چھوٹی سی ہیلپ کر سکتے ہیں, اس کی منہ مانگی ہیلپ نہیں بلکہ کوئی مختصر سی ایسی ہیلپ جو کہ ناقابل واپسی ہو. اس سے بھی اس کا جو معاملہ ہے وہ کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا پورا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا, لیکن کم از کم اس چھوٹے یونٹ کے انٹرٹین کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کو ایک میسج ضرور چلا جائے گا. ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے کسی بھی طرح کی ہیلپ مانگتا ہے جی. تو اگر تو وہ کوئی سمجھ لیجئے کہ کوئی ریگولر اس بزنس کے اندر ہے, ایک باقاعدہ طور پہ ایک بڑا یعنی ایکسپیرینس رکھتا ہے, جی. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے پاس آپ کے ان ساری باتوں کے جواب میں کھٹاک سے جوابات ہوں گے. وہ آپ کو کسی بھی بات کے جواب میں اپنا موڈ آف کر کے کوئی ایسا انداز اپنا کے بھی مینیپولیٹ کر سکتا ہے جس سے آپ کے اندر گلٹ پیدا ہو. گلٹ نہیں پیدا ہونے دینا, کیونکہ اگر آپ گلٹی فیل کریں گے تو یہاں سے پھر آپ کے تعلقات خراب ہونے لگیں گے. اہم بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم کسی ایسی کمٹمنٹ پر چلے جاتے ہیں کسی کے ساتھ جو ہم پر بوجھ بن رہی ہوتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو جو ہمارا اس کے ساتھ دوستی کا یا کوئی بلڈ کا رشتہ ہے تو وہ خراب نہ ہو جائے, تو ہم کوئی ایسی کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں لین دین کی یا کسی بھی طرح کی کہ یہ ہم اپنے رشتے کو بچا رہے ہیں. جی. اور دراصل ایسی کوئی لین دین کی کمٹمنٹ کرنا یا کسی بھی طرح کی کوئی کمٹمنٹ کرنا جس کے مطابق دوسرا پھر واپس آپ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نہ نبھا سکے, اس سے رشتہ بچتا نہیں ہے, اس سے رشتہ یقینی طور پہ خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ رشتے کو بچانے کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جو کہ رشتے کو خراب کرنے کو بنیاد فراہم کرتا ہو تو اس کام سے اجتناب ہی کیا جائے تو اچھا ہے. اچھا محسن صاحب, اگر آپ اجازت دیں میں اس میں بس ایڈ کروں. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات بھی کی, اور یہ میں آج کے دور کا مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ہر کسی کو مدد چاہیے. آپ تو کرتی بھی رہتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اس پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں گے جیسا چاہیں گی بنیاد پہ, اور اس کی وجہ بس ہمارا ان قواعد و ضوابط پہ عمل نہ کرنا ہے جو کہ ایکچولی ہیں. ابھی جو آپ نے رشتے کی بات کی نا کہ آپ کا رشتہ بچانے کا ایک پیچھے جو ہوتی ہے انسٹنکٹ, تو میرا خیال ہے کہ رشتہ تو تبھی خراب ہو چکا ہوتا ہے جب آپ سے مدد لینے والا اس کو واپس کرنے میں یا ٹال مٹول سے کام لے رہا ہوتا ہے تو سمجھیں کہ اس کی طرف سے رشتہ خراب ہو چکا ہے, کی شروعات تو ہو گئی. ہاں, کیونکہ اگر اتنا ہی رشتے کا اس کو خیال ہوتا تو وہ بھی تو رشتے کا خیال کرتا نا. تو صرف اگر آپ ہی رشتے پہ سوچتے ہیں اور خیال رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اب آپ کی ایک غلط فہمی ضرور ہو سکتی ہے جس پہ آپ مزید ہرٹ ہوں گے. اصل میں ہم لوگ دس از سم تھنگ مجھے لگتا ہے اسٹیبلشڈ پیٹرن ہے ہمارا سوسائٹی کا کہ ہم مدد دینا کے بعد وہ نیکی کر اور دریا میں ڈال والے فینومینے کو بڑا ذہن میں رکھتے ہیں. تو کہیں بھی ایسا حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہے. حقیقت جو ہے وہ ون ون پہ ہے, یعنی کچھ دو اور کچھ لو, اور وہ جو اور کچھ دو اور کچھ لو کے ساتھ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, آپ واقعی کچھ سالڈ دے رہے ہیں تو آپ کو وہ واپس چاہیے, وہ واپس لینا ہے آپ نے, کیونکہ اگر وہ واپس آپ نہیں لے پائیں گے تو آپ پھر ویسے ہی لو فیل کریں گے. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ کچھ دو اور پھر لو اینڈ یو ول بی ویری لو.
اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ہمارے پاس آئیں گے. جی. تو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینڈیڈ اپ ہیئر جی. تو پلیز یو ہیو ٹو بی ایکچولی اسٹیبلش یور باؤنڈریز. جی. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو لوگ بہت فوراً سے کہتے ہیں, کوئی بھی آپ سے ہیلپ سیک کرتا ہے جی. اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہیلپ اور اس ٹائم پہ مجھے پھر یہ واپس یہ چاہیے چیز یا یہ میری سروسز ہیں اور یہ اس کے چارجز ہیں. جی. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو واقعی محسن صاحب ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے نا, جو واقعی تکلیف میں ہوتا ہے, تو وہ بہت خوشی سے جی آپ کی سروسز کو اویل کرنا چاہتا ہے. ہے. لیکن جو ایکچولی میں خود ہی ابھی کنفیوز ہوتا ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے یا نہیں, یا کوئی اسے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ کی اسی ہی ایک چیز کو ایشو بنانے کے بعد آپ کی سروسز کو نہیں اویل کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر رائٹ پرسن وہ نہیں ہے. وہ تب آپ کے پاس آئے گا جب پھر واقعی اس کو یہ ہوگا کہ مجھے مدد چاہیے. سوال پوچھ لینا اتنی شاندار سکل ہے کہ اس سے رستے کھلتے ہیں, اس سے بات کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے. جی. جب کوئی آپ کو ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے جو کہ آپ پر بوجھ بن سکتی ہے, تو آپ ایسا کوئی بوجھ اٹھانے سے پہلے سوال پوچھ لیجئے. آپ جیسے جیسے سوال پوچھتے جائیں گے, اس کا اعتماد, پلاننگ, صلاحیتیں سب کے دروازوں پر دستک ہوگی اور پتہ چلے گا کہ وہ اس بارے میں سوچتا کیا ہے. بعض اوقات کسی نے سوال ہی نہیں پوچھے ہوتے. جب بھی کوئی اپنی بے روزگاری کی بات کرے, جاب نہیں ہے یا کوئی اور کسی طرح کا عذر بتائے, تو اس سے اگر ہم صرف سوال پوچھنا شروع کریں تو سوال پوچھنے سے اس کو وہ ڈائریکشن ہم دے سکتے ہیں جو بڑے بڑے لیکچرز نہیں دیتے. یہ جو موٹیویشنل انٹرویوئنگ ہم ولنگ ویز میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, یہ مریضوں کو اسی لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ان کو لیکچر تو دیے گئے ہوتے ہیں, ان کو وہ سوال نہیں پوچھے ہوتے جو ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے اندر ہی کہیں ایک رستے کی روشنی انہیں مل رہی ہوتی ہے کہ وہ اس جانب دیکھیں, اس جانب غور کریں, اور غور کرنے کی سوالوں کے بعد اگلے سوال سے ملنے والی یہ دعوت ان کے لیے وہ در کھول دیتی ہے جہاں سے انہیں آگے اپنی منزل کا رستہ مل جاتا ہے. بالکل. اچھا, سوالات کرنا نا محسن صاحب, جی, یہ واقعی ایک نیا مطلب آپ کو ایکسپلور کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے. جی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سوال کرنے والے کو کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. جی. جی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے بھلا؟ ہمیں وہ لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو یس باس کریں زیادہ, یا سوال نہ کریں ہم سے زیادہ, یا بات چیت نہ کریں. مطلب ولنگ ویز سے ہٹ کے میں نے جتنی بھی جگہ دیکھی, مجھے لگتا ہے اٹس اونلی پلیس جہاں پہ ہم کچھ بھی کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کا عمل جو ہے وہ چلتا ہے اور بڑا پسندیدہ عمل ہے. سوال پوچھنا رسکی سمجھا جاتا ہے کہ سوال پوچھنے سے ایک تو یہ لگے گا کہ میرا علم کم ہے, اور اگر غلط آیا تو میری عزت کا بے عزتی کا معاملہ ہے, اگر میں غلط ہوا تو. جی. جی. اور سوال پوچھنے سے یہ بھی ہوگا کہ اگر وہ جواب کوئی دیں گے تو پھر میرے ذہن میں سوال آئے گا تو میں تو اور زیادہ میرا قد چھوٹا ہو جائے گا. تو سوال پوچھنے میں اپنے قد کو چھوٹا ہو جانے کا جو خطرہ اندیشہ ہمیں ہوتا ہے, ایک تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم سوال ہی نہیں پوچھتے. ہم ایک ایسے نقاب کو اوڑے رکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے کچھ بھی چل رہا ہو, ہم اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی مہان فلسفی یا ہر سوال کا جواب جانے ہوئے کوئی ایسا عالم فاضل فرد سمجھتے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس بات کے اس علم کے فیض سے اپنے آپ کو فیضیاب ہی نہیں کر پاتے. سوال پوچھنا بچوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. آپ دیکھیں اسی لیے ان کی گروتھ ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو بڑی عمر میں پہنچ کر ہم سوال پوچھنا, تجسس سے کام لینا, یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس دوران ہمارے اندر ایک انا ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اور ہم اس ایگوئسٹک اپروچ کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ اب بھرا ہمارے شایان شان تھوڑی ہے کہ ہم ایسی کسی لا علمی کا اظہار کریں کہ ہمیں یہ نہیں پتا. بالکل. اور محسن صاحب, میرا خیال ہے کہ سوال پوچھنے کا عمل نا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے, وچ از رانگ. مطلب آپ کی یہ جو بڑا ہی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا, تو اصل میں ویورز کے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ سوال پوچھنا ایک لرننگ کا فیز ہے. کون, کہاں, کب, کیسے, یہ وہ چیزیں ہیں جو اگلے بندے کو کھولنا, سیکھنا
اس کو خود کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتی ہیں. جیسے موٹیویشنل انٹرویوئنگ بھی تو یہی ہے نا جی کہ وہ وائی واٹ ویئر وین سے سٹارٹ ہوتی ہے, جس سے اگلے بندے میں شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسٹاپ ایٹ, کوئی ضرورت نہیں ہے, کم بولا کرو, بالکل مت پوچھو, تو وہ پھر کامن سینس کا استعمال شروع کر دیتا ہے. یعنی جب سوال کا جواب بھی نہیں ملے گا تو اس میں پھر وہ آبویسلی اس کے پاس اب کوئی سائنٹیفک یا کوئی ویلڈ یا ریشنل بات نہیں ہے, لاجیکل, تو وہ پھر کامن سینس سے آپریٹ کرے گا, یعنی کہ نان سینس سے آپریٹ کرے گا, جس پہ پھر ہم اس کو برا بھلا کہیں گے کہ تمہیں کچھ آتا نہیں ہے. اٹس اے ویشیس سرکل. کئی دفعہ کچھ لوگوں کا تعارف کوئی ایسا موٹیویشنل یا انسپریشنل سٹوری کا ان کی لائف کا نہیں ہوتا, حوالہ کوئی اور ہوتا ہے, جس وجہ سے ان کی زندگی کے بارے میں ان کا جو نمایاں پہلو ان کا تعارف یا پروفیشن ہے وہ تو رہتا ہے, پر ان کی لائف سٹوری لوگوں تک نہیں پہنچی ہوتی. حال ہی میں بر صغیر کی معروف گلوکارہ آشا بھوسلے کا انتقال ہو گیا 92 کی ایج میں. ان کی لائف کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اسٹرگل کی ایک ایسی زبردست کہانی ہے, موٹیویشن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے اندر بہت کچھ ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گانوں کے گانے کا ریکارڈ آشا بھوسلے کا ہے, وہ لتا منگیشکر کا نہیں ہے, وہ نور جہاں کا نہیں ہے. ہوا یہ کہ بہت چھوٹی ایج میں جب یہ 3 بہنیں تھیں, لتا, آشا, اوشا, تو ان کے فادر کا جب بہت یہ چھوٹی تھیں تو انتقال ہو گیا, تو لتا منگیشکر نے گانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور لتا کی پاپولیرٹی جب بڑھنے لگی تو ان کی جو وہ گانے کے جو چارجز وہ لیتی تھیں وہ بھی بڑھنے لگے. ایسے میں گھر کی ضروریات ان کی آمدنی سے پورے نہیں ہو رہے تھے, تو آشا نے بھی گانے کے میدان میں قدم رکھا. ٹھیک ہے. اب جب آشا بھوسلے نے میدان میں قدم رکھا تو ان کو لتا منگیشکر کو جس طرح ان کے ایک گانے کی جو ہے وہ 500 فی چارج کرتی تھی, تو ان کو ایک گانے کے 50 روپے ملتے تھے. یوں یہ ان سے 10 گنا پیچھے تھیں. اچھا. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بہت ہی ڈفرینٹ سوچ کو اپنایا. انہوں نے ہر طرح کے گانوں میں جو ہے وہ حصہ لینا شروع کر دیا, اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کی اس ورائٹی کی وجہ سے ان کو بہت پاپولیرٹی ملی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ لتا منگیشکر چونکہ بہت بزی ہوتی تھیں اور ذرا پک اینڈ چوز بھی کرتی تھیں, تو جو لوگ موسیقار ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے جو چارجز تھے وہ دیکھ کے, ان کی مصروفیات دیکھ کے, تو سیکنڈ آپشن انہی کی بہن کی جب ان کے پاس ہوتی تھی تو آشا اسے قبول کر لیتی تھیں. اچھا. یوں یہ آہستہ آہستہ امارت کی ان کامیابیوں کو حاصل کرنے لگیں کہ ان کا شمار بر صغیر کے امیر ترین جو شوبز سے وابستہ لوگ ہیں ان میں ہونے لگا. اچھا. اور آشا بھوسلے ہی ان چند ایک سیلیبریٹیز میں سے ہیں جنہوں نے اپنے کسی ایک پروفیشن میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنے کے علاوہ کسی دوسرے بزنس میں قدم رکھا, اور انہوں نے آشا ریسٹورنٹس کے نام سے ایک چین شروع کر دی, اور جس کے اپنے ملک میں اور ملک سے باہر بھی کئی برانچز کی چین بنائی. کہا جاتا ہے کہ ان کی جو انہوں نے اپنی ارننگ چھوڑی ہے ان اثاثوں میں اربوں روپے ہیں, اور بہت بڑا بزنس چین ہے. اچھا, اس ساری کہانی کے اندر آشا بھوسلے کے بارے میں کوئی ایسا سکینڈل مشہور نہیں ہوا. اچھا. یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, یعنی ان کی جو پہلی شادی تھی جو لو میرج تھی جس میں ان کی اسیسمنٹ چھوٹی ایج میں بہت کم تھی, تو وہ شادی کامیاب نہ ہوئی, وہاں سے سیپریٹ ہوئیں. اس کے بعد آر ڈی برمن یعنی راہل دیو برمن سے ان کی شادی ہوئی, اور جو کہ بڑی کامیاب رہی, اور ان دونوں نے مل کے بر صغیر کے میوزک کے اندر شاندار کنٹریبیوشنز دیے. لیکن اپنے آپ کو اتنے زبردست طریقے سے مینج کرتے ہوئے تو 92 کی ایج تک پہنچنا, ان کو ایک بطور سنگر تو ان کی اپنی جو کارکردگی اور کنٹریبیوشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک بطور انسان ان کا اتنی مشکلات میں سے ایک بہت ہی غریب گھرانے سے جہاں گزر بسر مشکل تھی وہاں سے نکل کے اتنی بڑی کہانی تخلیق کرنا, دنیا کو دینا, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. ریسنٹلی آپ نے میرا کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ میرا کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ ان کی انگلش کا مذاق اڑاتے تھے. ان کے بارے میں یعنی تقریباً ان کو ایک ایسا کردار وہ بنا کے پیش کرتے تھے, کہیں بھی ان کا ذکر ہوتا تھا کہ جیسے ان کی باتوں کو سن کے کوئی ہنسی سی آئے گی. جی.
لیکن ریسنٹلی ان کے انٹرویوز میں آپ نے دیکھا کہ ان کو پرووک کرنے کی کتنی کوششیں کی لوگوں بالکل، نے. اور بہت ٹھہراؤ محسن صاحب ان کے اندر، جی، اور بہت ہی زیادہ واقعی شی واز اے چینج پرسن، یعنی ٹوٹلی چینج پرسن. کوئی کسر نہیں چھوڑی انٹرویو کنڈکٹ کرنے والوں نے جی. کہ ان کو پرووک کر کے کوئی ایسی بات کروا لیں جس سے کہ کوئی تضحیق کا پہلو نکل آئے. بالکل. لیکن انہوں نے جو ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایموشنلی کمپوز رکھا، عزت و احترام والا انداز اپنایا، ٹون میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں، فوکسڈ رہیں اپنی بات پر کہ جس ایجنڈا پر وہ بات کر رہی ہیں وہ اسی طرف بات کو لے آتی تھیں اور تل ملاتی نہیں تھیں. یہ جو ان کا کاؤنسلنگ کے ساتھ، کیونکہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور وہ کاؤنسلنگ کی اہمیت کو بہت زیادہ سمجھتی ہیں. اور جب وہ ہمارے ہاں آئی تھیں تو وہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی تھیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے آرٹسٹ جو کہ چاہیں جب بھی چاہیں اپنا کوئی نیا امیج بھی کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میرا کا ریسنٹلی یہ جو انٹرویوز ہیں جن کے بارے میں کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوششیں تھیں، اس سے کنٹروورسی کوئی کریٹ نہیں ہوئی بلکہ ان کا امیج بلڈ ہوا. جی. تو سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر جب آپ اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی سکلز سیکھتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو یعنی فلیکسیبل بناتے ہیں، جب آپ ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف آتے ہیں، جب آپ اپنے ایموشنل کنٹرول کو پاتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں، جب آپ پرووک نہیں ہوتے اور اپنے جذبات کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ایک نئی شیپ نکلتی ہے. دیٹس سو ٹرو محسن صاحب. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، آپ کے موڈز، آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں آتے ہیں، تو پھر یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ریموٹ آپ کے پاس ہے تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. تو میں نے تو خود اس سے بہت سیکھا، مجھے بڑا اچھا بھی لگا. میں نے ان کی بلکہ ویڈیوز کو شیئر بھی کیا جس میں کہ وہ شی واز جسٹ ویری مچ فوکسڈ، اور وہ جو ان کا ایم تھا اس انٹرویو کا وہ اس میں اپنی ہی بات کری. بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جس سے ان کو ان کا پرپز حل جو ہے وہ حل ہو گیا، ان کو مل گیا جو اس کام کے لیے انٹرویو دے رہی تھی، کیونکہ سارا فوکس ان کے اس مووی پہ چلا گیا جس کے بارے میں ایکچولی وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں. جی جی جی. ایسے ہی کئی دفعہ ہم کسی سے اس بات پر شکوہ سنج ہوتے ہیں کہ اسے ہم سے محبت نہیں ہے، لیکن دراصل اسے محبت ہوتی ہے، اسے اظہار کا سلیقہ کرینا نہیں آ رہا ہوتا. اصل مسئلہ کئی دفعہ اظہار کا ہوتا ہے اور ہم اسے محبت کا سوال سمجھتے ہیں. کتنے ایسے کپلز ہیں جس میں بیوی کو میاں سے محبت کے بارے میں طرح طرح کے ان کے سوالات ہیں کہ یہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھتے، یہ تو محبت ہی نہیں کرتے، جبکہ ان کے جو شوہر ہیں وہ پریکٹیکلی بہت کچھ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. سو اظہار کرنا دنیا کا ایک اتنا خوبصورت ایک جینے کا سلیقہ کرینا ہے کہ اگر ہم اسے سیکھ لیں کہ مناسب لفظوں میں اپنے جذبات کو ہم نے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے تو ہمارے آدھے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم محبت ہو یا سوال ہو یا کوئی بھی کسی طرح کا کوئی پرابلم ہو، ہم اس بارے میں بات کرنے کے ہنر سے نابلد رہتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب جھانک کے ان لوگوں کی زندگیوں کی جانب جو بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے کمیونیکیٹ کرنے سے ہی ان کے مسئلوں کے حل کی شروعات ہو جاتی ہے. کیونکہ جب وہ اپنے مسئلے کو آ کے بتانا شروع کرتے ہیں تو اسی سے ایک بنیاد ملتی ہے مسئلوں کے حل کی، کیونکہ اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. اب میرے پاس ولنگ ویز میں روزانہ بہت ساری فیملیز رابطہ کرتی ہیں. ان میں سے وہ لوگ جو کھل کر بات کرتے ہیں، جو اپنے مسئلے کے بارے میں شیم میں نہیں ہوتے، جو مسئلے کے حل کے لیے دل سے کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں، بات کھل کے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بات کو ماننے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے فلیکسیبل ہوتے ہیں، ان کے مسئلے بڑی تیزی سے حل ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں محسن صاحب، جن کی انٹینشنس بڑی پیور ہوں گی، آنیسٹ ہوں گے، بہت لونگ ہوگی، لیکن انہیں اگر بات نہیں کرنی آتی
اور صحیح طریقے سے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں یا اپنا میسج کنوے نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بہت سے مسائل وہ اتنا سویئر ہوتے نہیں ہیں لیکن افیکٹولی کیونکہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ اچھا خاصا کانفلکٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ایکچولی میں جو ہمیں گھروں میں ہم کرتے ہیں تو جو سیکھتے ہیں آنکھ کھولتے ہی وہ روزمرہ کی بات چیت ہے نا، بول چال ہے، مگر کیسے اپنا پیغام، کیسے اپنی بات کو پر اثر بنانا ہے، یہ ایک اسکل ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے. اور یہ جب آپ سیکھتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں. جب کوئی پارٹنر، مجھے لگا آپ کہیں گے جب کوئی بات بگڑ جائے. ہاں، جب کوئی بات بگڑنے لگے تو جب کوئی ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے بات کرتا ہے تو یہ بگڑی ہوئی بات بھی بننے لگتی ہے. جب کوئی والدین اپنے بچوں سے بہت اچھے طریقے سے بات کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں سوال اٹھانے سے اور بات کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کے جواب میں کوئی کرائسس پیدا نہ ہو بلکہ آپ اس بارے میں انٹروین کر سکیں تو آپ کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں. جب کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کے لیے اتنا مینڈیٹ رکھتا ہو کہ اسے پتہ ہو کہ اگر میں اسٹوڈنٹ سے کوئی بات کروں گا تو اس کے جواب میں یہ ناراض ہو کہ اپنی یونیورسٹی، کالج یا انسٹیٹیوٹ نہیں بدل لے گا بلکہ سیکھے گا تو وہ زیادہ اچھا ڈیلیور کر پائے گا. چنانچہ کسی بھی جگہ کوئی باس ہے تو اس کا اپنے سب آرڈینیٹ سے رشتہ، ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ سے، والدین ہے تو بچوں سے، میاں ہے تو بیوی سے، یا سوشل کسی بھی ایک انڈیویجول کا دوسرے سے جو رشتہ ہے اس میں بیان، کھل کر بات کا اظہار اور کسی لڑائی جھگڑے یا اختلاف کے ڈر سے آزاد ہو کر بات کر لینے کی صلاحیت، یہ ایک آرٹ ہے. کئی دفعہ ہمیں لوگوں کے نقطہ نظر سے مختلف بات کرنا پڑتی ہے، کئی دفعہ ہمیں اسرٹ کرنا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں مشکل بات. اب یہ جو مشکل بات کی بات ہے یعنی جو کروشل کنورسیشن ہے یہ بھی کنڈکٹ کی جا سکتی ہے لیکن سیکھ کر، کیونکہ اس میں جب آپ کے سٹیکس ہائی ہوں گے، جب آپ کی اوپینین ویری کر رہی ہوگی تو ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ کسی جھگڑے پر ہی بات ختم ہو. آپ کسی ایک سٹیج پر لا کر اس گفتگو سے ایگزٹ لے سکتے ہیں اور دوبارہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. بہت بڑا ایک جو چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگ ایک ہی انٹریکشن کے اندر کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ آر یا پار، یا تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سب کچھ مل جائے گا یا سب کچھ ختم. تو ایسا یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے لوگوں کی ڈیورسز ہوتی ہیں، لوگوں کے کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں بات اور سوچ کا آپس میں جو تال میل ہے اور لنک ہے یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بالکل بالکل. ابھی آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آر یا پار، جبکہ ہم اسے کسی موڑ پہ لا کے ایگزٹ لے سکتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک میاں بیوی جب آئے میرے پاس کاؤنسلنگ میں محسن صاحب، تو یہ ایفیکٹولی ہی ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے تھے اور ان کا مین پرابلم بھی یہ تھا کہ دے کانٹ ایفیکٹولی کمیونیکیٹ ٹو ایچ ادر. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی جب آپ کے آرگومنٹس بہت ہی ہیٹڈ ہو جائیں تو پھر آپ سیف ایگزٹ لے لیں، اور باقاعدہ سمجھایا کہ سیف ایگزٹ کیا ہوتا ہے ایکچولی. تو شاید وہ پھر ظاہری بات ہے ابھی وہ پہلا سیشن تھا اور اس میں وہ ایک پیراڈائم بھی تو ایک بنا ہوتا ہے نا کہ نہیں میں تو اپنی بات مکمل ہی کروں گا. تو مجھے صاحب کا فون آیا رات کو، تو انہوں نے کہا کہ میڈم وہ ہم نے کافی کوشش تو کی ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کرنے کی، مگر جب بات نہیں بنی تو بیگم صاحبہ اٹھی، اتنی زور سے دروازہ انہوں نے میرے منہ پہ ہی مارا اور ٹیبل کو یوں انہوں نے مطلب ٹھوکر ماری اور وہ باہر چلی گئیں. تو میں نے کہا اچھا تو جو آپ بات کر رہے تھے جو کہ کم دورانیے کی تھی اس میں کیا تھا؟ کہتے بس میں نے یہی کہا تھا کہ تم نے 2007 میں یہ کیا اور اب 12 میں بھی یہی سب کچھ ہوا. تو میں نے کہا اٹ واز ناٹ افیکٹولی کمیونیکیٹنگ ایکچولی، کیونکہ جو پر اثر بات چیت ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کا پرپس کلیئر ہوتا ہے، گول ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور 1 سے 1.5-2 منٹ کے اندر آپ نے اسے مکمل کرنا ہے. اگر نہیں ریکوائرڈ رزلٹ آ رہے تو پھر آپ اس گفتگو سے ایگزٹ لیں گے، اس بندے یا اس جگہ سے نہیں لیں گے.
اور گڈ فیلنگ کے ساتھ. جی. یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بات نہیں بن رہی, جو سیف ایگزٹ کے بھی سر نے بات کی, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اس پہ ہم رات کو 7 بجے بات کریں گے, یا کل ہم کسی دن ٹائم طے کر لیتے ہیں, ابھی کے لیے ہمیں کچھ اور بات کرتے ہیں, یا لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی, یا چلو یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, یا لیٹس واچ سم پروگرام, یا لیٹس ٹاک سم تھنگ ایلس. تو جب آپ گڈ فیلنگ دیکھ کے ایگزٹ کرتے ہیں تو ایکچولی آپ نے اس ڈسکشن سے ایگزٹ لیا ہے, پرسن یا پلیس سے ایگزٹ نہیں لیا. ایگزیکٹلی. کتنی آپ نے خوبصورت بات کہی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اگر چند ایک پوائنٹس ایسے ڈسکس کریں جس میں کہ یہ جو ہیٹڈ کنورسیشن ہو جاتی ہے, کوئی دو لوگوں کے مابین اختلاف ہوتا ہے, تو اس اختلاف کو سیف کیسے بنایا جائے. اگر اختلاف ہونے لگے آپس میں, نقطہ نظر ویری کر رہا ہو, آپ کی اوپینین مختلف ہے, تو ایسے میں اختلاف رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیکھ لینا چاہیے. رات کے ٹائم میں, سونے کے قریب والے ٹائم میں ایسا اختلاف کرنا آپ کی نیندیں اڑا سکتا ہے. آپ کو یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ جس وقت وہ گفتگو آپ کے اور ان کے درمیان جو ہو رہی ہے, وہ اگر اختلاف رائے سے بڑھتے ہوئے وہ کوئی رنجش کی جانب جا رہی ہے, ویری امپورٹنٹ, تو رنجش پر ختم نہ ہو, آپ اس کے انجام کو سوچ کر آغاز کریں. پھر اس جگہ کا دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر وہ بیڈ روم میں آپ ایسی کوئی گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی ایک بیڈ میموری بن سکتی ہے اپنے بیڈ روم میں, کیونکہ آپ اس دن کسی ایسی تلخ یاد کو اگر کریٹ کر لیں گے, تو اگلی رات بھی جب آپ اس کمرے میں داخل ہوں گے اپنے بیڈ روم میں, تو اگین آپ کو وہ میموری یاد آئے گی, ریکال ہوگی. پھر اس میں گفتگو کو ٹکڑوں میں کرنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. پہلے سے پلان کر کے بات کرنا بہت زبردست ہو سکتا ہے. پرانی باتوں کو نہ دہرانا, یعنی پرانے جو, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 2007 کی بات اور 2012 کی بات, تو جب آپ کسی سے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تانوں سے تو بات شروع نہیں ہوتی. بالکل, بہت خوبصورت بات ہے. اچھا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے محسن صاحب, ہمیں لگتا ہے, اب یہ بھی ایک بلیف ہے, اینڈ دیٹس ویری کامن, ہمیں لگتا ہے کہ ہم زور لگا کے بٹ تھریٹننگ, بٹ ہارش یا بٹ ابیوزو ہم اپنی بات میں وزن پیدا کر لیں گے. اچھا, اب یہ اتنا کامن ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ بات کرنے والے کو عزت احترام سے بات کرنے میں یہ کیوں دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کی بات میں وزن نہیں ہے, یا اس کی بات کو سنا نہیں جا رہا, اور اسے چیخنا, چلانا, دھاڑنا یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ اس کی بات میں وزن تب پیدا ہوگا. اب یہ بھی اسٹیبلشڈ بلیف ہے نا, وہ جیسے کہ غصہ مرد کی شان ایک اسٹیبلشڈ مگر مسٹیکن بلیف ہے, اسی طریقے سے یہ بھی ایک بڑا پرانا عقیدہ ہے بٹ مسٹیکن ہے. ہر جو مشکل بات ہوتی ہے اس کو جتنے عزت احترام سے, خوبصورتی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ آپ کم دورانیے میں کریں گے, وہ اتنی ہی وزنی ہوگی. اور اگر یہ کتنی خوبصورت آپ نے بات کہی, اگر متفق ہونا ہو تو جس مرضی انداز میں بات کر لیں, اگر اختلاف پیدا کرنا ہے نا, اختلاف ہے آپ کو, تو پھر اور زیادہ ہمبل ہو جائیں. اگر آپ نے کسی بات پر کسی سے مختلف نقطہ نظر دینا ہے, کسی بات پر کوئی آپ نے انکار کرنا ہے, تو پھر آپ کے لہجے میں ہمبلنس, آپ کو ٹون ڈاؤن ہو کر خوبصورت الفاظ سے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں مختصر بات کرنا ہوگی, کیونکہ اس سے آپ کے ریلیشن پر اثر نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی, اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ محسن صاحب. مطلب ہم جیسے, ہم انکلوڈنگ می اینڈ یو ایز ویل, کیونکہ ہم بھی تو اسی معاشرے کی پیداوار ہے نا, تو ہم نے بھی اگر یہ بات بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں تو اپنے تجربات کے بعد, سیکھنے کے بعد, مطلب کبھی ہمیں بھی دشواری ہوتی ہوگی بے حد. مجھے ابھی بھی کچھ ایسی کروشل کنورسیشنز ہوتی ہیں جس میں بڑی دشواری ہوتی ہے, مجھے بھی وہ پیشنس اور وہ رسپیکٹ, وہ سب کچھ کرنے میں اندر ابالے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ سیکھا ہوا ہے اور کیونکہ پتہ ہے کہ رزلٹ ہمیں جو ریکوائرڈ ہے وہ ایسے ہی آئے گا. تو انسان ہونے کی حیثیت سے بشری تقاضوں میں ہمارے اندر ایموشنز موجود ہیں, اور ہمیں ان ایموشنز کے اندر کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ, آگے پیچھے جذباتی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. پر موقع پر
बर मौका जी। अपनी ट्रेनिंग्स का याद आ जाना, अपने सीखे हुए का रेफरेंस जहन में आ जाना, ये बड़ा हेल्पफुल होता है। चुनाचे इस चीज़ की जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं ना इमोशनल मैनेजमेंट की, जी। तो उसकी एक पहले से कबल वक्त एडवांस एक वीडियो बना के रखना। जिन लोगों को कोई मसला होता है मूड के मैनेज करने का, यानी जिनका कोई मूड के इश्यूज आते हैं, गुस्सा या ताल्लुकात की ख़राबी या और इस तरह की चीज़ें, वो अगर अपने इस मसले को पहचान रहे हैं तो उनको एडवांस में ऐसी किसी सिचुएशन के लिए अगर वो एक विजुअलाइजेशन, एक वीडियो अपने ब्रेन में बना के रिकॉर्ड करके रख लें और देख लें कि दोबारा जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो उसे कैसे टैकल करेंगे, डील करेंगे, जी। तो ये चीज़ उनके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि उन्होंने एक प्लानिंग के साथ ये सोचा हुआ होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसे में मैंने करने का काम क्या है और ना करने का क्या है। ज़्यादातर ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना। जी जी। हम ज़्यादातर करने पर ही जोर देते रहते हाँ हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस में है वो एनिमल ब्रेन रहता है ना, जी तो अब एनिमल ब्रेन तो है वो रिएक्टिव है, वो इम्पल्सिव है, उसने फौरन से कोई ना कोई जवाब करना है, फौरन से पहले कोई तसादुम खड़ा करना है। जी तो वो क्योंकि प्रैक्टिस में होता है तो हमारा वो फौरन से एक्टिव हो जाता है। जी तो जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमने जिस ब्रेन को एक्टिव करना है वो ह्यूमन ब्रेन है, जी और वो तभी मुमकिन है जब आप बार बार से वो सारी सिचुएशन, जैसे आपने कहा कि वीडियो बनाएं, विजुअलाइज करें अपने आप को उस सिचुएशन में ले जा के देखें, जी और आप अंदाज़ा अपने आप को लगाएं कि आप कितने बेहतर होंगे अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जैसे किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले हम तैयारी करते थे, जी शीशे के सामने खड़े होके ना मोहसिन साहब जी स्पीच की तैयारी करते थे, जी और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आते थे। तो कभी हमने अपने आप को उस फ्रेम में फिट करके भी देखें अगर हमें, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे फ्रेम में फिट किया होता है जो कि किसी ने हमें दिया है, हमने उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं की। हमने अपने आप को कई दफ़ा ऐसे फ्रेम में फिट किया होता है जो हमें किसी ने दिया और हमने उसमें अमेंडमेंट्स नहीं की। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जी क्योंकि हम बाज़ औक़ात किसी और के दिए हुए किसी फ्रेम को फॉलो कर रहे होते हैं। हम बहुत अच्छे फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा किसी ऐसे ब्लाइंड फेथ या किसी बहुत ज़्यादा फॉलोअर बन जाने से हमें ये पता नहीं है कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, किसी नज़रिए को या किसी फ़र्द को या किसी आइडियल को, कि उसका आगे क्या है। तो बाज़ औक़ात बग़ैर किसी जांचे परखे ऑब्ज़र्व जी। किए, खुद अपना दिमाग लड़ाए बगैर ही जी दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर ही Exactly. अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब अगर कोई दूसरा जो कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर उसके सामने कोई खाई आ गई तो फिर अगले उसके बाद खाई में गिरने वाले हम हैं। जी जी बिल्कुल। चुनाचे अपने आप को लीडरशिप की सोच से आरास्ता करना आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छी कामयाबी देगा, लेकिन लीडरशिप के लिए फिर पहले आपको सीखने की तैयारी हाँ, करनी बी अ है। लीडर। Be a leader. हाँ, फिर आपको लीडर बनना सीखना पड़ेगा। और बी कैसे? अ लीडर के लिए पहला सबक ए से ही शुरू होता है, अपने एटीट्यूड से और अपनी लर्निंग की डेली रूटीन से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा। और उसके बाद फिर बी आता है, जाहिर है सबक ए से शुरू होगा फिर बी आएगा, बिल्कुल फिर बिल्कुल बी अ लीडर है। जी 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 तो- और आई से इजाज़त भी है तो इजाज़त लेने और का ऐसे अल्लाह हाफिज़ कह देंगे हम। हमारा जो शो यू आस्क फॉर इट है, जो आप में बहुत पॉपुलर होता है, जिसके चंक्स और लोग इंतज़ार करते हैं और हम खुद भी उसके व्यूवर हैं। आज डॉक्टर सदाकत अली के साथ शाम 7 बजे देखिएगा, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बदल देने वाले नज़रियात के साथ आज भी ये शो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए एक बहुत अच्छा पेश खैमा साबित होगा। 7 बजे रूटीन है हमारे डिफरेंट सेंटर से यू आस्क फॉर इट की। जी विलिंग वेज का ये शो लेट्स टॉक विद विलिंग वेज आप एवरी सैटरडे देखते हैं, जिसमें मैं और जहां आके आपसे बातें करते हैं, अपनी लर्निंग को शेयर करते हैं और उन बातों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमारे क्लाइंट्स हमसे मिलते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। आप और भी हम सीखते हैं दरअसल तो सीखने का ही अमल है। बहुत मतलब अगर मैं अपना बताऊं मोहसिन साहब, तो इस शो से जितना मैंने सीखा है ना, शायद मेरे किसी व्यूवर ने ना सीखा हो, क्योंकि हम शायद बात कर रहे होते हैं
اور ان باتوں سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے میرا بھی ایک نظریہ چینج ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ نے یہ بات کی تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ میں جتنا اس شو پر بیٹھ کر آپ جس طرح سے اس میں یعنی بات سے بات نکالتے ہوئے جس طرح سے اس کو تھیراپیوٹک رنگ دیتی ہیں اور بہت ہی کمفرٹیبل بنا دیتی ہیں اس بات کو ایڈجسٹ کرنے میں، جس میں آپ ماہر ہیں کہ بات کو کسی کو قبول کرنے میں جب آسانی ہوتی ہے نا تو یہ سب سے بڑی بات ہے. جی. مشکل سے مشکل بات کر کے یہ بڑا آسان ہے کہ ہم مشکل لفظوں میں بہت بڑی بات کہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ آسان لفظوں میں ایسی بات کی جائے جو دوسرا ایبزارب کر لے. جی. پھر اس میں کنیکشن بنانا، رپور بلڈنگ اور بات کو قبولیت تک لے جانا، یہ آپ کا خاصہ ہے. تو میں آپ سے بہت سیکھتا ہوں. obliged محسن صاحب. خوش رہیے. ہمارے جو سکھانے والے ہیں ہمارے ویورز اب ہم ان سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ ملیں گے آپ سب سے اگلے سیٹرڈے کو اسی شو پر. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.